अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों को करते जी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात एज़ यूजुअल आपके लिए। हफ्ते का दूसरा दिन कदरे बेहतर हो जाती है हमारी रूटीन जो है। पीर थोड़ा सा मुश्किल होता है, मंगल को फिर ज़रा मामलात बेहतर हो जाते हैं, आदत हो जाती है। और ये आदत हो जाना कभी कभी बहुत अच्छा होता है और कभी कभी बड़ा ख़तरनाक होता है। कहते हैं जी प्रॉब्लम्स की अगर आपने बहुत ज़्यादा आदत डाली तो आप कहीं नेगेटिव वे में एडजस्ट कर रहे होते हैं। फिर वो एडजस्ट करने की आदत ऐसे होती है कि फिर आपको सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ों की आदत डाल लेना आपके लिए बेहतर होता है, यानी अच्छी आदत, अच्छे अतवार अगर आप डाल लें तो वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी की जो है गुंजाइश बन जाती है। अगर थोड़ी बहुत तकालीफ है उनकी भी आप आदत डालें तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादती किसी भी चीज़ में जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है। वो यूँ इस तरह भी इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एडजस्ट होने की आदत डाली कि ठीक है पानी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, गैस नहीं आ रही कोई बात नहीं, बिजली नहीं आ रही कोई बात नहीं, करते 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 तो फिर आप उसके यूज़ टू होते हैं। फिर माहौल पूरा, फिर वो जो जिन्होंने प्रोवाइड करना है उनको भी पता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी आदत पड़ जाती है। और फिर जो एक तगोदो, एक मेहनत होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ें मिलनी चाहिए, हमारा हक है, यानी हमारी अपना हक मांगने की जो तमीज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा बहुत आवाज़ निकालना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत हर जगह नहीं होती है। कोशिश किया करें कि बेहतरी लाने की कोशिश करें, अपने तौर पर भी, अपने प्लेटफॉर्म से भी, ज़ाती तौर पर भी, और जहाँ जहाँ आप अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें। ये मुख्तलिफ जो है आप देख ही रहे होंगे आजकल एहतजाज के सिलसिले ज़रा जल्दी जल्दी हो जाते हैं। वो अलग बात है कि उन पर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ उठा सकते हैं। हम अक्सर जब जाते हैं ना बाहर लोगों से बात करने के लिए, कोई रोड शो या कोई ऐसी चीज़, लोगों से बोलते हैं ज़रा फीडबैक, तो कुछ इतने डरपोक लोग होते हैं जो घरों में लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और जहाँ जहाँ कहने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये यूँ कहिए कि अपने घर के ड्राइंग रूम में बड़ी लंबी लंबी डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है ना कि यहाँ से थोड़ा सा आवाज़ अपनी पहुँचा दें तो पता नहीं फिर उनको क्या हो जाता है, नहीं 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 ऐसे करके निकल जाते हैं। यानी आप अपना काम पूरा नहीं करते लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से जो है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो इस वक्त जो वक्त चल रहा है, जो दौर चल रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपने अपने तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा शिकायत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो जो कहते हैं ना थोड़ा सा बैलेंस रखना, वो भी बहुत ज़रूरी है। खैर, मुबारकबाद देते हैं उन तमाम लोगों को जिनकी है आज सालगिरह। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत 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 सारी मुबारकबाद। ज़िंदगी में आने वाला नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए, और वो एक ख्वाहिश जो कई सालों से आप मांग ही रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस साल आपके हक में रहते हुए पूरा कर दे। अच्छा जी, हमारे प्लेटफॉर्म से अगेन सेहत और तालीम सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखा जाता है, जो कि दो बड़े मसाइल हैं। और सेहत पर जब हम बात करें तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो वायरल चल रहा है जी, अब ये वाली बीमारी आ गई, अब ये वबा आ गई, अब ये करना चाहिए। हम हर थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद किसी न किसी प्रॉब्लम से जो है लड़ें। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है जो कि दुनिया भर में ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान में वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह एहतियाती तदाबीर ज़्यादा है, मेरा ख्याल, ये मेरा ख्याल है, लेकिन हम जो हमारे मेहमान हैं उनसे पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बताई गई हैं तरीक़ाकार, अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो ये वो चीज़ नहीं है कि ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया भर से कभी ख़त्म ना होती। हमारे जो होता है ना, हम नेगलेक्ट करते हैं, नहीं मानते या वहम पाल लेते हैं और अपने दिमाग ज़रा ज़्यादा लगाते हैं, तो फिर ये वाली गड़बड़ होती है। मैं बात कर रही हूँ पोलियो की, दुनिया भर से ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत खुशी मनाई थी हमने कुछ टाइम पहले, लेकिन फिर पता चला कि 2 जो है वो पेशेंट पता चल गया कि हमें उनके अंदर पोलियो की जरासीम पाए गए। तो खैर, मतलब ये कि स्टिल अभी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी वजह यही है कि हम इसको ना ही सीरियस ले रहे हैं, ना ही अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और वो जो एक वहम की दुनिया में रहते हैं आज भी, अभी तक हम उसमें मौजूद हैं। डॉक्टर आफ्ताब अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको कोई गला वाला ख़राब, नज़ला, जो सब कुछ चल रहा है, नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी कोई अलग किस्म की दवाइयाँ मंगवाई हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि एहतियाती तदाबीर ज़्यादा हम करते हैं, इस वजह से जो है अच्छा, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाते, बहुत ठंडा पानी नहीं पीते, एकदम चिल। आजकल गर्मी में लोग ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, या बहुत आजकल तुर्च वाली चीज़ें खाना शुरू करते हैं कि जी उसके अंदर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा खट्टी चीज़ें हों, या इस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, वहाँ पे एहतियात नहीं करते कि वो जी अगर मास्क लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बच सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो हम ये एहतियात नहीं करते हैं। इस वजह से जो अगर घर में किसी एक को होता है तो फिर वो दूसरे को होता है, तीसरे को, इस तरह से फिर वो पूरा फैलना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बीमार होते तो आप कौन से काबिल एतमाद डॉक्टर के पास जाते हैं? सबसे पहले तो अपने आप पे सबसे पहले तो अपने आप पर ही एतमाद करते हैं। अच्छा। और अगर खुदा ना खास्ता हम समझते हैं कि जी हमसे कोई और भी किसी बड़े को उस्ताद को दिखाने की ज़रूरत है, तो फिर अपने उस्तादों के पास जाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। तो ये तो आपको
پتہ ہے استاد تو ہمیشہ استاد ہی ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہو، یا ہماری فیلڈ کا ہو یا آپ کی فیلڈ کا ہو، کسی بھی فیلڈ کا ہو، تو استاد سے مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم خود ہی تباہ آزمائی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی تباہ آزمائی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ہم کسی جب اپنی تباہ آزمائی ختم ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھائی کی؟ کیا ہے اصل میں کیا فیلنگ آتی ہے ذرا یہ بتائیں؟ بات یہ دیکھیں، اپنے ایکسپیرینس کا ایک چیز ہوتی ہے، جو آپ کا جو تجربہ ہوتا ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ہر آدمی جو ہے وہی سیم چیز پڑھتا ہے. جس طرح میں مثال دوں کہ ہم شروع سے وہی چیزیں پڑھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن جو تجربہ ہوتا ہے، اگر میں دن میں 10 مریض دیکھ رہا ہوں تو میرا جو استاد ہے دن میں 100 مریض دیکھ رہا ہے، تو اس کے تجربے میں میرے تجربے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو تجربہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پھر پے کرتا ہے اینڈ آف دا ڈے، کہ جی آپ نے تجربے کی بنیاد پہ دیکھا کہ اچھا میں ہو سکتا ہے میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں، وہ مس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دن بھر میں 100 مریض دیکھتے ہیں. ہمارے بڑے معصوم جو ہے نا لوگ ہیں، تو صرف تجربے کی بنیاد پہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، صرف تجربہ نہیں ہونا چاہیے. تجربہ بہت میٹر کرتا ہے، لیکن یہ جو شعبہ ہے ڈاکٹر حضرات کی بات کریں، اس میں کوالیفائڈ ہونا، ڈگری یافتہ ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے. وہ تو بیسک چیز ہے. نہیں ہمارے یہاں نہیں پتا، جعلی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہ تو دیکھیں وہ ایک الگ تجربہ اتنا ہو چکا ہے. نہیں میڈم، وہ تو ایک الگ سے بھی زیادہ پتا ہے میڈم، وہ تو ایک الگ فیلڈ ہے، وہ کوئکری کہلاتی ہے ہمارے اپنے زبان میں، جس کو ہم کہتے ہیں تائی ڈاکٹر ہیں. وہ تو لیکن ہمارے معصوم عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ڈاکٹر سے زیادہ پتا ہے، اگر یہ نقلی بھی ہیں تب بھی ان کا تجربہ بہت ہے. بہت زیادہ پیشنٹ دیکھیں. تو یہ خیر شعبہ کی میں بات کر رہی ہوں، تجربہ بہت میٹر کرتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن آپ کی یہ تسلی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر ضرور ہو، اس نے پڑھائی ضرور کی، اس کے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تجربہ ہوتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کریں پولیو کی، تو کیا پولیو میں بھی کوئی اقسام وغیرہ بھی ہوتی ہیں کیا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے آج کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اب ہمارے پورے پاکستان میں کمپین بھی چل رہی ہے 7 ستمبر سے پولیو کی، اور یہ واحد ملک ہے پاکستان اور افغانستان جہاں سے یہ ہم اس کو نہیں ایریڈیکیٹ کر پا رہے یا اس کا ہم خاتمہ نہیں کر پا رہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں پولیٹیکل ول بھی ہے، ولنس بھی ہے، لوگ بھی ہیں، سب کچھ بہت ساری چیزیں اگر ہم لسٹ ڈاؤن کریں تو. لیکن بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو ویکسینیشن نہیں کراتے. جو ہم پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں، ایک سلوگن ہے ہر بچہ ہر بار. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ایک دفعہ پلا دیا اور اس کے بعد پلایا نہیں بچے کو. اور پھر یہ جو ہم یعنی جو بیماری ہے ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں دوسری جگہوں سے. جیسے افغانستان میں جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں یا ہمارے یہاں پہ جو ناردرن ایریا پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہاں تک ہمارے جو ویکسینیٹر ہیں جو وہ پہنچ ہی نہیں پاتے. جب وہ پہنچ نہیں پاتے، اور پھر ایک ہمارے یہاں بہت اکثر ایک میتھ ہے کہ جی آپ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے یونیسیف میں بھی سرو کیا ہے، تو ہم نے جب جاتے تھے وہاں پر لوگوں کے ساتھ ویکسینیشن کے لیے، تو وہاں پہ ایک میتھ ہے کہ آپ وہ نیو بورن بچہ جو ہوتا ہے، نیا بچہ، اس کو وہ ایکسپوز نہیں کرتے، وہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، وہ چھپا لیتے ہیں. اب جب اور یہ بیماری ہی انڈر 5 ایئرز آف ایج کے لیے. یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ ناردرن ایریاز میں، اور ہمارے جو افغانستان سے جو افغان بستیاں آتی ہیں، ڈاکٹرز کو بھی نہیں دکھاتے کسی کو بھی، وہ چھپا کے رکھتے ہیں، بولتے ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور جب وہ بچے کو چھپا لیتے ہیں تو اس سے جو ویکسینیشن نہیں ہوتی ہے، جب خدا نہ خواستہ اس کو وائرس لگتا ہے تو بیچارہ پولیو کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ پھیلاتا ہے اپنے فیسز کے ذریعے، اپنے کھانسنے کے ذریعے، بولنے کے ذریعے انوائرمنٹ کے اندر، اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ جو لاسٹ اطلاعات ہیں تقریباً 10 مریض جو ہیں وہ اب تک جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے، جی ہم کافی خوش تھے. اب جو ہے نا اسلام آباد میں تقریباً 17-18 سال کے بعد جو ہے پہلا کیس ملا ہے، تو ہم خوش تھے کہ چلیں اسلام آباد جیسا شہر ہے وہاں تو ہم نے ایریڈیکیٹ کر دیا، لیکن وہاں بھی ایک کیس نکل آیا. اسی طرح جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں سے نکل کے آ رہا ہے کیسز. کراچی میں بھی ایک کیس نکلا، حیدرآباد میں ایک کیس نکل آیا. ابھی بڑے بڑے شہروں سے جب کیس نکل کے آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، چھوٹے شہروں میں کیا حال ہوگا، وہاں تو وہ سلسلہ نہیں ہے. تو اب یہ صورتحال یہ کہ اگر آپ ویکسینیشن پراپر کریں اس کی بچوں کے ساتھ، تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، ایران ہے، ہندوستان ہے، یہاں سب سے ختم ہو چکا ہے. صرف ہم اور افغانستان 2 کنٹری ایسے بچے ہیں جہاں پر یہ نہیں چلے. افغانستان میں تو حالت جنگ میں تھا یا جو بھی صورتحال تھی، ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلیں وہاں اگر نہیں ہم پہنچ سکے ویکسینیٹر جو بھی سلسلہ تھا، لیکن پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہم ایڈیکیٹ کر پا رہے؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم ویکسینیٹر ہیں جو ایجوکیٹڈ ویکسینیٹر نہیں ہیں، جو ہم اس کو کولڈ چین اس کی مینٹین ہونی چاہیے اس ویکسین کی، وہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہو پاتی. کیونکہ ہم اپنی زبان میں جب اس کو -20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھا جاتا ہے، جب اس کو نکالتے ہیں وہاں سے تو پھر یہ تھا ہوتا ہے.
थॉ का मतलब ये होता है कि वो मेल्ट होना शुरू होता है। जब मेल्ट होता है फिर आप +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड में आप सब में पूरे उसमें पिलाते हैं, मॉइस्चर में लेके ना बच्चों को 2-2 कतरे पिलाते हैं। उसका भी टेम्परेचर जो है वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बॉक्स में रखना चाहिए उसको। लेकिन आप देखें माहौल कैसा है हमारे यहाँ, ना आइस मिलती है, जो वैक्सीनेटर हैं वो जा रहे हैं गाँव टू गाँव जा रहे हैं और पता नहीं कितना पैदल सफ़र करके जा रहे होते हैं, तो वहाँ तो पानी मिलता है, वो तो ठंडी तो उनको मिलती नहीं बर्फ़, तो वो ऐसे चल रहे होते हैं। वो जब ऐसे चल रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो वैक्सीन जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकती। हमारे इस वैक्सीन में देखें आप, हर जब भी कोई, मैं आपकी सामईन को एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ कि जब भी इन घरों में कोई पिलाने आते ये हैं, नाजरीन भी हैं, नादरीन है, सामईन जो भी सामईन तो है लेकिन नादरीन लगता है डॉक्टर साहब का रेडियो बहुत जाना आना रहा है FM पे जाते हैं ना। ये मुझे पिछले प्रोग्राम में भी कहते सामईन को बता दो, मैंने उस वक्त नहीं टोका, लेकिन बहुत देर तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही आप, अच्छा नहीं तसी करनी चाहिए। सामईन और नादरीन जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मुझे, उनके देखें जब भी घरों में ये वैक्सीनेटर्स आते हैं उनसे बोलें अपना वायल दिखाएं हमें आप। उस वायल के ऊपर आप देखें VVM, एक हम वायल मॉनिटर, एक वो होता है खाना बना होता है, जो सही वैक्सीन होती है वो 0 होती है। जब अगर खुदा ना खास्ता उसका जब उसका टेम्परेचर ख़राब हो रहा होता है तो उसके उस ब्लॉक के अंदर एक डॉट आ जाता है। अच्छा, तो वो ना पिलवाएं उससे, बोले ये ख़राब हो गई, इसको आप हटा दें। ये डॉक्टर साहब दोबारा से बताइए। देखें ये हम VVM कहते हैं इसको, ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर जो होता है, इसको क्या होता है कि इसके अंदर टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई है उन्होंने बाकायदा इसका एक कैच दिया है इसके अंदर। ठीक है। उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ होता है, उस स्क्वायर में जो सही वैक्सीन होती है वो उसके अंदर कुछ, उस स्क्वायर के अंदर कुछ भी नहीं होता, वाइट ही होता है वो। अच्छा। लेकिन जो ही ये इसकी टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, या इसका टेम्परेचर जो है वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं होता, तो उसके अंदर एक डॉट आ जाता है। तो वो जब डॉट आ जाता है तो इसका मतलब वैक्सीन ख़राब हो गई, वो वैक्सीन आप ना पिलवाएं। तो यानी अब जब जो भी पेरेंट्स, जो ज़्यादातर तो मदर्स ही होती हैं, तो वो ये चीज़ जब उनके बच्चे को पिलाई जा रही हो वैक्सीन, तो उसको मेक श्योर करें अगर ऐसा है तो ना दें, और ठीक है तो फिर उससे नहीं पिला देंगे। ठीक है, ये अगर वो मदर्स को पता होना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ होता ही है ना कि वो आते हैं वैक्सीनेटर, किसी बच्चे को भेज दिया, किसी बड़े को भेज दिया, बच्चे से 2 कतरे उसने टपकाया, वो चला गया। वो ऐसा नहीं करें। आप बोले अच्छा मुझे ज़रा दिखाएं वैक्सीन आपकी किधर है। जब वैक्सीन वो निकालता है तो उसी को आप चेक कर लें, उसके अंदर वो हम VVM कहते हैं अपनी दवा में उसको, वैक्सीन वायल मॉनिटर, कि वो उसके अंदर एक बना होता है, या VVM कहलाता है वो। तो खैर उनको तो नहीं पता VVM, लेकिन जो एज ए लेमैन में बता रहा हूँ कि अंदर एक स्क्वायर होता है, उसके अंदर वो वाइट होता है। जब खुदा ना खास्ता ये अगर ये इसका टेम्परेचर डाउन होता है या ज़्यादा चला जाता है तो फिर उसके अंदर एक डॉट आ जाता है। इसका मतलब है कि वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो सकती, अब आप इसको ना पिलाएं, इसको डिस्कार्ड कर दें आप। तो ये आप उनसे जरूर चेक कर लिया करें। दूसरी जहाँ तक आपने बात की कि जब लेकर आते हैं वो लोग मेक श्योर करके नहीं आते। देखें वो सब जो जितने भी वैक्सीनेटर हैं वो माजरत के साथ नॉन मैट्रिक होते हैं, उनको इतनी एजुकेशन भी नहीं होती। ये तो आपने तो बड़ा अच्छा तरीका बता दिया ना, इसमें तो एजुकेशन की बात ही नहीं। एक निशान है वो चेक करना सही नहीं है, फेंक दें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उन्होंने तो अपनी वो घरों पर निशान लगाने हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी सेटिंग करनी है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको जो है वो क्या करेंगे, वो अपने पास जितने घरों में जाते हैं, अक्सर देखें ना घरों से बच्चे बाहर नहीं आते, फिर भी वो निशान लगा के चले जाते हैं घर के बाहर, कि हाँ ये बच्चा नहीं है या है जो भी ये सूरत हाल। लास्ट टाइम पिला के जाता है, दफ़ा जी बच्चा स्कूल गया हुआ है या स्कूल में बच्चा कहीं अपनी खाला के यहाँ गया हुआ है, मामू के यहाँ गया हुआ है, घर पर नहीं है, तो वो नहीं पिलाते, वो फिर वो निशान लगा के चले जाते हैं, अपनी डायरी को फुल कर लेते हैं कि जी हम तो गए थे, बच्चा था या नहीं था, हमने पिला दिया इसको। तो वो जो सूरत हाल है ना वो सबसे ख़तरनाक होती है। हर बच्चे को हर बार जो 2 कतरे पिलाने चाहिए। ये क्यों पिलाने चाहिए, आप सवाल हो सकते हैं, हर दफ़ा क्यों पिलाएं हम? हर दफ़ा इसलिए पिलाएं कि देखें एक वैक्सीनेशन के दूसरे वैक्सीनेशन के दरमियान 1 महीने का फासला होना चाहिए, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते होने चाहिए। ठीक है, एक वैक्सीनेशन से दूसरी वैक्सीनेशन के दरमियान जो गैप होता है तकरीबन वो 5 से 6 हफ्ते जो है वो 4 से 6 हफ्ते होने चाहिए। 4 से 6 हफ्ते एक वैक्सीनेशन से दूसरी वैक्सीनेशन का जो गैप है वो कह रहे हैं 1 से 4 से 6 महीने। 1 महीना कर लें आप, चलें 1 महीना जरूर, ठीक है। हम बार बार क्यों पिलाते हैं, इसलिए पिलाते हैं कि जब आप बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं तो वो अपने फीसिस में या अपने फजले में वो खारिज करता है वो, तो इससे एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिसको हम अपनी दवा में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जब वो फजला जाता है इन्वायरमेंट के अंदर तो उससे उसके जरासीम इन्वायरमेंट में आते हैं। अब मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं तब भी यहाँ पे जरासीम है मौजूद, लेकिन मुझे और आपको ये असर नहीं कर रहा। वो क्यों? कि हमारी इसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुदरती जो है अल्लाह ताला ने डेवलप कर दी है। तो अगर हम ये ना करें, हर महीने उसको ना पिलाएं, तो उस इलाके के अंदर जो है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती और इस वजह से उनको पोलियो के वायरस जो है वो खुदा न खास्ता उनको हो सकता है। इसीलिए देखें बच्चों में अक्सर जो है वो जिन इलाकों में होता है वहाँ दोबारा से वैक्सीनेशन कराई जाती है उस इलाके के लिए। तो इसीलिए कराई जाती है कि यहाँ से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और बच्चों को पोलियो वायरस जो है ना है, क्योंकि जब आप
ان کا سویج چیک کرتے ہیں یا ان کا جو ڈرینیج کا پانی چیک کرتے ہیں، اس کے اندر اگر یہ جراثیم نکل آتا ہے یا وائرس نکل آتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے ویکسینیشن. جیسے اسلام آباد میں ہوا، جب اسلام آباد کا آپ نے ڈرینیج کا پانی یا سویج کا پانی جب اس کو چیک کیا تو اس کے اندر وائرس نکل کے آ گیا. جب وائرس نکل کے آیا تو پھر انہوں نے کہا ویکسینیشن ہونی چاہیے پوری، دوبارہ سے ویکسینیشن کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مسلسل چلتا رہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں وقت ہو چکا ہے جی ایک چھوٹے سے بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور آج ہمارا ٹاپک بہت زبردست ہے، بہت بہترین ہے. ویسے تو ہمیشہ سے جب بھی ہم ہیلتھ پر بات کرتے ہیں تو ایسی ہی کوئی ٹاپک ہوتا ہے جس سے لوگوں کو جلد از جلد ہم کہتے ہیں نا صحت والی بات کر سکیں، لوگ بیماریوں سے بچ سکیں. لیکن آج کا بہت سینسٹیو بھی ہے، بہت ذمہ داری والا ٹاپک بھی ہے. پولیو پر ہم بات کر رہے ہیں، اور پولیو سے نجات کی کوشش میرے خیال ہے بہت عرصے سے کی جا رہی ہے لیکن ہمیں نہیں مل پا رہی ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی اویئرنیس پروگرام بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، کیوں غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، پولیو میں کیا کیا اور مسائل آ سکتے ہیں. اب میں نے جو آپ سے پہلا سوال کیا تھا نا کہ پولیو کی اقسام بتا دیں، یا اس کو یوں کر لیجئے کہ کون کون سے اعضاء ہیں جو پولیو کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، وہ لیکن بتائیے. پہلے میں اقسام بتا دیتا ہوں. پولیو کی 2 طرح کی اقسام ہوتی ہیں، 3 طرح کی. پولیو 1 2 3. ہم اس کو اگر میں اس کو اور ڈسٹنگوش کروں تو پولیو وائلڈ پولیو وائرس کہلاتا ہے اور نارمل جو ہوتا ہے وہ. ہمارے یہاں پہ وائلڈ پولیو وائرس جو ہے وہ دریافت ہونا شروع ہو گیا. جو وائلڈ پولیو وائرس جو یہ کیا زیادہ ہے؟ خطرناک ہوتا یہ ہے. کیا اس کی جو ہے ویکسینیشن ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ اب دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا. اس کی جو کیور ہے وہ بہت مشکل سے ہوتی ہے. پوری دنیا سے یہ وائلڈ پولیو وائرس ختم ہو چکا ہے، صرف ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. جہاں آپ نے بات کی کہ کون کون سے اعضاء جو ہیں اس کے اندر جو متاثر ہو سکتے ہیں، میں ابھی صرف اب جو وائلڈ پولیو بتایا نا ابھی اس کا بتائیے صرف. اس کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ دنیا سے ریڈیکیٹ ہوگی، پاکستان میں موجود ہے. اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل. اور اس میں کون کون سے اعضاء ہٹ ہو رہے ہیں؟ اس میں بھی وہی اعضاء ہٹ ہوتے ہیں جو دوسرے والے پولیو میں ہٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیا ورسٹ کنڈیشن ہے جو اس کا نام وائلڈ ہے؟ اس میں ورس اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مریض کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کی ویکسینیشن میں بہت اکثر جو ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ٹائم لگ کے جب پھر جا کے صحیح ہو رہا ہوتا ہے. عام پولیو وائرس جو ہوتا ہے وہ آپ ویکسینیشن کراتے ہیں جلدی صحیح ہو جاتا ہے. وائلڈ کی جو اقسام ہوتی ہے وہ بہت دیر سے ٹریٹ ہوتی ہے اور اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہو سکتی ہیں. میں سمجھ نہیں پائی آپ کا جواب، کیونکہ پولیو تو ٹریٹ ہو نہیں سکتا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ والا دیر سے ٹریٹ. پریونشن از بیٹر دین کیور. اچھا، آپ جو احتیاط ہے، جی ہاں، جب آپ ویکسینیشن کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ پریونشن کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹریٹمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ پریونشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ وائلڈ وائرس کو بھی پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں، نارمل کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی جو آپ ویکسینیشن کر رہے ہوتے ہیں وائلڈ والی کی، وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل. تو اس لحاظ سے جو ہے جب خدا نخواستہ کہیں وائلڈ نکل کے آ جاتا ہے وائرس تو اس کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑ جاتی ہے. جتنے ہمارے ویکسینیٹرز ہیں، جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، کیونکہ اب دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا نا. یہ کمپلیکیشن دیکھیں، اس کی ورس ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ انڈر 5 ایج زیادہ پرون ہوتے ہیں بچے، ان کو زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر میں بڑا ہوں تو یا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. دوسرا جو سب سے زیادہ جو افیکٹڈ جو ہوتے ہیں وہ لمز ہوتے ہیں سب سے زیادہ. جو ہماری ٹانگیں ہیں وہ ہیں، ہاتھ ہیں، زیادہ ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے جو سانس کے جو مسل ہوتے ہیں اس پہ اگر یہ ایڈ کر جائے تو پھر ہمیں سانس بھی نہیں آ سکتی، پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے خطرناک ہے یہ کہ اگر پولیو کا جو ہم ضروری نہیں کہ جو ٹانگیں ہی جو اس کی معذور ہوگا بچہ یا بڑا، بلکہ ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر جو ہمارے اندرونی جو ہمارے آرگن ہیں وہاں تک بھی اٹیک جی ہاں، جو ہمارے جو سانس کے جو مسلز ہیں اگر خدا نخواستہ وہ پیرالائز ہو جائیں تو وہ پھر ہماری سانس بھی نہیں آ سکتی اور پھر ہم انتقال بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کہ ہم دیکھیں کس طرح کے کس کو بچے کو خدا نخواستہ اگر ہونے جا رہا ہے پولیو تو اس کی سائن سمٹم کیا ہو سکتی ہیں. اگر کسی بچے میں دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ سور تھروٹ ہے، اس کا گلا خراب ہو رہا ہے، بخار ہے، لیتھارجک ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس کو مسلس پین ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی اس کی بچے کی، آپ نے سمجھیے گا آپ نے اس کو ویکسینیٹ نہیں کرایا ہوا، تو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایسا نہ کریں آپ گھر میں جو ہے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ زیادہ آپ نے اس کو ٹائم گزار دیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کو پولیو ہو جائے. اور یہ کس ایج بریکٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضرور انڈر 5 انڈر 5 جی انڈر 5 کون کون سی کنڈیشن میں فوراً اٹینشن لینی ہے گھر والوں؟ اگر سور تھروٹ ہو بچے کو، بخار ہو، لیتھارجک ہو رہا ہے، آپ کے مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ پین کر رہے ہیں، ٹانگ کے ہوں، ہاتھ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کہ جی مجھے کسی ایک ٹانگ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، یہ دونوں ٹانگوں میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، ہاتھوں میں درد بہت شدید ہو رہا ہے، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے بچے کو اس طرح سے نا. اور پھر یہ بھی آپ بیک آف مائنڈ آپ کا ہوتا ہے کہ بچے کو میں نے ویکسین تو پلائی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جب آپ ملاتے ہیں تو آپ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پولیو میں جا کے لینڈ کریں. تو بہتر ہے کہ آپ جا کے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا پراپر علاج ہو سکے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے قسم بتائی ہے وائلڈ پولیو وائرس کی، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ انڈر 5 یعنی 5 سال سے چھوٹے بچوں کو خدا نخواستہ وہ اس کے جو ہے شکار ہو سکتے ہیں،
اور اس ایج میں اگر آپ نے پولیو ویکسین نہیں پلائی ہے تو یہ 2-4 چیزیں جو انڈیکیشن ہے کہ آپ نے ابھی سیریس ہو جانا ہے. ایک تو یہ کہ سور تھروٹ ہوگا اور باڈی میں پین ہوگا, باڈی پین ہوگا, اور بخار ہوگا, لیتھارجک ہوگا, فیل کرے گا, بچہ لیتھارجک فیل کرے گا. تو اس میں آپ نے اٹینٹو ہو جانا ہے, اس کو سیریس لینا ہے. دوسری قسم پہ آ جاتا ہے جی. دوسری قسم نارمل جو وائرس ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے, اس میں بھی یہی سمٹمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ خدا نہ خاصہ بچے کو اگر آپ نے پلایا تو بچہ جو ہے شروع میں جو ہے آپ کو اس کے مسل پین ہوگا, بخار بھی ہو سکتا ہے ہلکا سا, اس کو سور تھروٹ ہو سکتا ہے, کھانسی ہو سکتی ہے, لیتھارجی کے بچے کسی کام میں دل نہیں لگا رہا, بیٹھا ہوا ہے سارا دن, تو وہ آپ فوراً کانشیس ہوں گے بچے کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, اسے ڈاکٹر جا کے دکھائیں. لیکن وائرل کی جو بیماریاں ہیں, آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ بہت سارے وائرسز ہمارے انوائرمنٹ گھوم رہے ہیں, ہم میمکس کر جاتے ہیں, ہم ملا دیتے ہیں بہت سارے وائرسز ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, بچے کو بخار ہوا ہے, نارمل بخار ہے, دوا دے دیا آپ نے, جو بھی دوا گھر میں موجود ہوتی ہے. بچے کا گلا خراب ہوا, جی اچھا, جیسے آپ نے کہا آپ کا گلا صحیح ہے, شروع میں کہا سب کا گلا خراب چل رہا ہے, لیکن ان چیزوں کو ہمیں توجہ دینا چاہیے, کیوں ہو رہا ہے. نارمل سے اگر ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ کو توجہ دینی چاہیے, اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع وہ بس کریں. ہمارے یہاں یہ مزاج ہے, بڑھ کے ڈاکٹرز بھی کچھ میں نے تو ایسے دیکھے کہ ٹھیک ہے نارمل, اگر سب کو ہی ہو رہا ہے تو ہو گیا آپ کو, اٹس اوکے, یہ تو چل رہا ہے, انوائرمنٹ میں ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن لینا چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نوٹس لینا چاہیے. بالکل انڈیکیشن ہی ہوتی ہے کسی بڑی بیماری کے, خدا جی نہ بالکل خاصہ ایسے ہی نارمل نہیں ہوتا کوئی بھی چیز. آپ کو مطلب فلو بھی ہو جائے تو آپ کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے, ایسا تھوڑی کہ کچھ نہیں ہوا, سب کو ہو رہا ہے, ہمیں ہو رہا ہے. جس کو ہو رہا ہے اس نے سارے کام کیسے کرنے ہیں, کھانا پینا کیسے کرنا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں آپ کے انوائرمنٹ میں اور بھی بہت ساری بیماریاں چل رہی ہیں, وائرسز چل رہے ہیں. ہم آج چونکہ پولیو کا ٹاپک ہے اس لیے میں کہیں اور دوسری طرف بھی جانا چاہتا ہوں, ہم پولیو پہ رہنا چاہتے ہیں. اب اس طرح آپ دیکھیں اس کی انجیکٹیبل ویکسین بھی آتی ہے, جس کو ہم انیکٹیویٹڈ جو ہے پولیو وائرس کہتے ہیں, جس کی ویکسین اویلیبل ہوتی ہے. یہ وہاں دی جاتی ہے جہاں پہ جب یہ پولیو ریڈیکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سسٹینیبلٹی کے لیے کہ دوبارہ سے پولیو نہ ہو اس معاشرے میں, وہاں پہ ہم جو ہے وہ انجیکٹیبل لگاتے ہیں اس کو. پولیو کی 2 طرح کی دیکھیں ویکسین ہوتی ہیں. ایک ویکسین وہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی جو ویرولنس ہوتی ہے یا اس کو ہم کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ویکسین آپ نے پلائی کسی کو یا ویکسین کا انجیکشن لگایا, اس کی جو حیت ہوتی ہے اس کو آپ کم کرتے ہیں کہ وہ ڈیزیز پروڈیوس کرے. یہ لائیو پولیو وائرس کہلاتا ہے جو ہم اس کو پلاتے ہیں نا, اورل پولیو ڈراپس پلاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں جناب کہیں کسی علاقے میں جناب بہت جھگڑا ہو گیا تھا کہ جی انہوں نے پولیو ڈراپس پلائے اور بچے کو پولیو ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. میں نے نہیں سنا, بہت پچھلی دفعہ کہیں نوابشاہ میں اس طرح یہاں مطلب لوگ یہ مت ہے نا کہ ہم نے پلایا. اکثر لوگوں کی مت یہ ہے کہ پولیو کے جو ڈراپس پلائے جاتے ہیں اس سے خدا نہ خاصہ بانجھ پن ہو جاتا ہے بچیوں میں, اور مردوں میں جو ہے وہ نامرد پن ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ اتنا بڑا مت ہے کہ پلاتے ہی نہیں ہیں. ناردرن ایریا میں کیوں ویکسینیٹر کو مار دیتے ہیں, جب ویکسینیٹر سے کیوں نہیں پلواتے ہیں وہاں پہ, کیوں ان کو لے آ کے جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچے کو نہیں پلائیں گے, بچی کو نہیں پلائیں گے. ایک خواہ خواہ کا مت یہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جی یہ پولیو ڈوز پلائے جا رہے ہیں, یہ کوئی گوروں کی سازش ہے اور یہ جناب پلا کے ہمیں. اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی, بالکل ایسے کوئی پہلے بھی شوشہ اٹھا تھا کہ پولیو ڈراپ پلائیں اور بس پولیو والے گئے, بچہ کی ڈیتھ ہو گئی. میں وہی درس کر رہا ہوں آپ سے, آپ کیا چل رہا ہوگا ڈیتھ والا, تو میں تو حیران ہو گئی تھی کہ وہ ہوا بھی ایسے ہی تھا. نہیں ہوا ہوگا یقیناً, لیکن 2 قطروں سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی, خدا نہ خاصہ کوئی زہر تھوڑی جاتا, لیکن کیا پتا بچے کو کیا بیماری ہو, کیا کس طرح سے چل رہا ہو. اب آپ نے اس کو ملا دیا اس پولیو ڈراپس کے ساتھ, اور پھر یہ خدا نہ خاصہ صرف ایک بچے کو تو نہیں پلایا تھا نا, انہوں نے اگر پوری پاپولیشن میں پلایا تھا تو کہ سارے مر گئے, خدا نہ خاصہ نہیں ہوا. ایک بچے کی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. پھر میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ویکسین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اب جو ہم انجیکٹیبل ویکسین دیتے ہیں اس کے اندر وائرس کو ہم مار دیتے ہیں, بالکل ختم ہو جاتا ہے. صرف اس کا اسٹرکچر ہم ڈالتے ہیں جسم کے اندر, تاکہ جب نیکسٹ ٹائم اس شکل صورت کا کوئی وائرس آئے تو ہمارا قوت مدافع جو ہے اس کے خلاف ایکشن کرے. جو پولیو وائرس ہوتا ہے لائیے والا, اس میں ہم جو ویرولنس ہوتی ہے اس کی کم کر دیتے ہیں, بیماری پروڈیوس کرنے کی صلاحیت کو, لیکن اس کی جو کوڈنگ جو ہوتی ہے اس کی حیت, اس کی شکل ایز اٹ از ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو انجیکٹیبل والی ہوتی ہے. تو اسی لیے جب تک ہم اورل ڈراپس پلا رہے ہوتے ہیں اس کا زیادہ جو ہے وہ اثر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آئی وی کا. آئی وی کا جب ہوتا ہے جب یہ ختم ریڈیکیٹ ہو جاتی ہے, جیسے مثال کہ انڈیا میں ختم ہو گئی, ایران میں ختم ہو گیا, امریکہ میں ختم ہو گئی, یورپ میں ختم ہو گئی, وہاں پہ یہ آئی وی انجیکشن لگاتے ہیں پولیو کے بچاؤ کے لیے. وہاں پہ ڈراپس نہیں پلائے جاتے, صرف ہمارے یہاں پلائے جاتے ہیں. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس پہ آپ جب کہیں سفر کریں آپ باہر کسی بیرون ممالک, تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو بھی پاکستان سے جائے گا وہ پولیو ڈراپس پی کے آئے گا, تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پلاتے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ میں لکھتے ہیں باقاعدہ کہ جی آپ نے پولیو ویکسین آپ نے پی لی, ہاں جی پی لی, اب آپ جہاز میں بیٹھے ہیں آپ. تو ہمیں وہ اترنے نہیں دیتے اپنے کنٹری کے اندر. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے کیونکہ پولیو ڈراپ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو, آپ نے 2 قطرے پی کے جہاز میں بیٹھنا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جی آپ کی ویکسینیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئے آپ,
ان کو تو اعتبار نہیں ہے نا ہمیں، ورنہ ہمارا بھی یہ سلسلہ ہے کہ کس بچے کو پلایا کس کو نہیں پلایا، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ بیماری اتنی تیزی سے پاکستان میں پھیل رہی ہے، تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان سے کہیں دوسرے ممالک میں نہ چلی جائے، جیسے ہم افغانستان سے لے کے آ جاتے ہیں، جب وہ مائگریشن ہوتی ہے وہاں سے یا پاکستان کے اندر سرحدی علاقوں میں، تو وہاں زیادہ ہی پائی جاتی ہے، لوگ بغیر ویکسینیٹڈ جو ہے پاکستان آتے ہیں، یہاں پہ وہ ظاہر ہے جو فیسز ہے جو بھی سلسلہ فضلہ اس کے ذریعے انوائرمنٹ میں جاتی ہے، پانی میں جاتی ہے، ہم بھی پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وائرس جو ہے وہ ہمارے بچوں تک ہم تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ویکسینیشن ہے، جو چھوٹے بچوں کو بہت ساری ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، کارڈ وارڈ بنے ہوتے ہیں، اس میں پولیو کی ویکسینیشن ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے۔ پھر کیوں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے؟ کیا چکر ہے کہ اس کے بعد بھی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارے اندر جو ہے نا اب تک ہرڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے، جو بار بار آپ پولیو ڈراپس پلاتے ہیں اس وجہ سے۔ اب جو باقی جو انجیکٹیبل باقی بھی تو لگتی ہیں، 5 لگتی ہیں ایک ساتھ، پینٹا ویلنٹ جو ویکسین ہوتی ہے، ایک انجیکشن میں 5 وائرس کو ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پولیو ڈراپس بھی پلاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ہیپاٹائٹس کی ویکسین بھی لگاتے ہیں، تو یہ ساری ویکسین لگ رہی ہوتی ہیں بچے کو۔ پولیو ڈراپس جو ہے وہ بار بار اس لیے پلایا جاتا ہے تاکہ یہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو، انوائرمنٹ سے ختم ہو جائے۔ جب تک یہ انوائرمنٹ سے ختم نہیں ہوگا وہ آپ کے فیسز میں بھی آئے گا، آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے منہ میں بھی جائے گا، آپ کے کھانے پینے میں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہم ہاتھ واش نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں کچھ کھاتے ہیں ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ واش کریں اچھی طرح سے۔ جب ہینڈ واشنگ کا پروسیس جو ہے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے گی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں، چاہے ماں اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہو یا اس کے لیے کھانا بنا رہی ہو، پہلے ہاتھ دھوئے وہ۔ اسی طرح بڑے حضرات جو ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہوں ہاتھ ضرور دھوئیں، مزدور حضرات ہیں ہاتھ ضرور دھوئیں، بچے ہیں اسکول سے آتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں ہاتھ اپنے ضرور دھوئیں۔ اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ ایسی آدھا 50 سے زیادہ % تو بیماریاں ویسے آپ نے ختم کر دیں کہ آپ نے ہاتھ دھو لیا اچھی طرح پراپرلی۔ جب ہاتھ آپ نہیں دھوتے ہیں تو یہ پہلا آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے منہ میں یا آپ کے کھانے کے ذریعے آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے جو ہے بار بار جو آپ کا سوال تھا کہ جی ہم بچپن سے بچوں کو پلاتے ہوئے تو آ رہے ہیں لیکن پھر بھی بیماری ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں کہیں مس کر دیتے ہیں وہ۔ اب اکثر دیکھیں آپ جب یہ ویکسینیشن شروع کی ہوتی ہے بچوں کی تو مائیں جو ہیں وہ جو گلیوں میں جاتے ہیں یا آپ کے محلوں میں آتے ہیں ویکسینیٹر، ان سے نہیں پلواتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نے پی لیا جائیں۔ اب وہ جو آپ کی ایک ہرڈ امیونٹی کے لیے ہے یا آپ کو بار بار امیون کرنے کے لیے آپ کو پلائی جا رہی ہے ویکسین، آپ نے اوائڈ کر دیا، آپ نے بچے کو نہیں پلائی، تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے کو یہ پرابلم ہو گئی آپ نے تو ایک پورا ایک سورس بنا دیا نا بچے کو، اور بچہ پھر وہ سب کچھ ڈسمنیٹ کرے گا، پھیلائے گا، تو پھیلتی رہے گی وہ۔ اور یہ وجہ ہے کہ ابھی تک ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ کہیں بھی ایک کیس نکل آتا ہے آپ پھر ایک ماس ویکسینیشن کرتے ہیں اس علاقے میں جا کے کرتے ہیں، یہ پین پاکستان لیول جیسے ابھی 7 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں دوبارہ سے ویکسینیشن شروع کروا رہی ہیں، اور اس میں WHO ہے، یونیسیف ہے، وہ ہمیں مدد کرتے ہیں، ہماری ویکسین آتی ہے، سب کچھ کراتے ہیں، لیکن اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کا پراپر ایک کولڈ چین مینٹین رکھنی چاہیے تاکہ جو خطرے پلائے جا رہے ہیں وہ پراپرلی بچوں تک پہنچیں، اور اس کا صحیح جو ہے ریکارڈ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، جو ویکسینیٹر ہیں ایجوکیٹ تو ماشاء وہ نان میٹرک بھی ہیں، میٹرک بھی ہیں، انٹرمیڈیٹ ہیں، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا، دھوپوں میں بیچارے چل رہے ہوتے ہیں، ایک گن مین ان کے ساتھ ہوتا ہے، اب کس کو پلایا کس کو نہیں پلایا وہ بھی تو پریشان ہوتے ہیں نا۔ ریکارڈ میں آپ نے رجسٹر بھر لیے، لا کے آپ کو دکھا دیا جو ان کے سر ہوتے ہیں کہ سر ہم نے تو پلا دی سب کو، اب آپ کو کیا پتا کہ اس نے پلائی کہ نہیں پلائی ہے۔ باقی جو ویکسین بچ جاتی ہے وہ ہیلدی انہوں نے وہاں پہ کہ دیکھیں وائر خالی ہو گئے۔ ابھی کتنا بڑا میتھ ہے یہ، کتنی بڑی جو ہے یہ نیگلیجنس ہے کہ آپ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ویکسین خالی ہو گیا، ہاں جی خالی ہو گئی، پلا دی سب کو پلا دی، انہوں نے لے کے ہیلدی جان چھوٹی آپ کی، بچے آپ بچوں کو پلائے نہیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بڑا ویجیلنٹ ہونی چاہیے اس کو، اور دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنے لیول پہ بھی گورنمنٹ ناکام کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ اتنی بڑی فنڈنگ ہے اس کے لیے یونیسیف کی کہ جناب پولیو ویکسین کے لیے، لیکن ہم ختم ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اس چکر میں جو ہے وہ جو ہمارا انڈیکیٹر ہے دنیا کے ممالک کے لیے وہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد کنٹری جہاں سے پولیو جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوسرے کنٹری میں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے پولیو پلا کے لائیں، آپ پولیو کے ڈراپس بھی ہیں۔ اب دیکھیں اور تو کوئی کنٹری نہیں ہے، صرف پاکستان ہی ہے، کیوں ہے؟ خواہ ایک بلیک ڈاٹ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر، جبکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان میں۔ یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہی لٹریسی ریٹ، تعلیم، شعور، اس کی بھی تو کمی ہے نا۔ اب اس کی وجہ سے آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بیسک تو ہمارے پاس ایجوکیشن کا مسئلہ ہے نا، تعلیم۔ اس میں ہمارے جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوتی نا تو کچھ نہیں پتہ چلتا آپ کو، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہے، کیا انصاف ہو رہا ہے، تمیز ہی نہیں کر پاتے آپ، شعور نہیں ہوتا۔ اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے جتنے جو مولوی حضرات ہیں، ہمارے مساجد ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، وہاں سے اس کو تھوڑا سا جہاں ہم بہت ساری اور چیزیں مسائل بیان کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔
ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ایک مولوی کی بات, ایک ٹیچر کی بات, ایک کسی ادارے کے سربراہ کی بات سب سنتے ہیں. بالکل. تو اس لیول پہ جا کے ممبر پر بیٹھ کے اگر ایک مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں یہ بیان کریں کہ جی آپ اپنے بچوں کو ویکسین ضرور پلائیں, اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے. ڈال دینا چاہیے یا ہر اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں کہ یہ بیماری سے بچو, یہ بھی ثواب ہے. گاؤں گوٹوں میں برادریاں ہوتی ہیں, وہاں پہ جناب وہ اتاق بیٹھتے ہیں, وہاں لوگ ہوتے ہیں جناب, یہ سائیں ہیں ہمارے بڑے یا ہمارے چودھری صاحب ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے جو جتنے بھی ہاری ہیں ان کے جو ہوتے ہیں لوگ, ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اپنے بچوں کو ضرور پولیو ڈراپ پلائیں. کیونکہ اگر ہاریوں کو اگر آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا اور آپ چودھری صاحب یا سائیں یا جو بھی وڈیرے ہیں وہاں کے جو وہاں رہ رہے ہیں, ان کی اولاد بھی وہیں رہ رہی ہے, تو بھائی وہ ان کو بھی تو ہو سکتی ہے. یہ بھی تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ہاری کے بچے کو ویکسینیشن نہیں کروائی تو آپ کے بچے کو بھی ہو سکتا ہے. تو کم از کم آپ اس فورم پہ جا کے جو بھی آپ کی اوطاق ہوتی ہے, جو بھی آپ جہاں بیٹھتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. مولوی حضرات اپنے مسجد کے ممبر سے کریں, جو دوسرے اساتذہ ہیں وہ اساتذہ جو جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے ویکسین ضرور پلوانی ہے. جتنے ہمارے جو یہ بس اڈے ہیں یا ایسے ادارے ہیں, اسکول ہیں, وہاں کے جو ٹیچرز ہیں, ہیڈ مسٹریس ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں, ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی بچوں کو جو ہے وہ آپ پولیو ویکسین پلوائیں. کیونکہ خوف یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ آپ نے بچے کو پلا دیا, کچھ ہو گیا کہ جی آپ نے ہماری بغیر اجازت کے کیسے پلا دیا. بالکل, تو یہ بڑے مسائل ہیں, یہ والے بڑے مسائل ہیں. اگر اسکول چاہے بھی, ٹیچرز اساتذہ چاہیں بھی, تو کچھ پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہم سے پوچھا نہیں تھا, ہم سے پرمیشن نہیں لیتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اچھا یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کا یہ بھی پریشانی ذرا بتائے گا. اچھا میں بریک کے آرڈر آ گیا, بڑا زبردست ایک سوال میں پوچھنے والی ہوں اس وقت, اور آپ نے بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ آپ کے میرے سب کے فائدے کی بات ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس سارے ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں, اور آج ہم ڈاکٹر آفتاب احمد سے بات کر رہے ہیں پولیو کی. پولیو اویئرنیس پروگرام ہے ایک طرح سے, اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جو میں بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھ رہی تھی, اور یہ میں نے سنا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے, کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم پولیو ڈراپ پلوا کے آئے اور اگلے دن اسکول والوں نے بھی پلا دیا, تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو جائے گا کیونکہ 2 دن پہلے ہی میں نے پلائے تھے اور یہ ڈبل ہو گئے, تو اس سے ہو بھی جاتا ہے, کچھ نہیں ہونا چاہیے, ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں, ذرا یہ کلیئر کریں. نہیں بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بڑے پرٹینٹ سوال کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ جی آپ نے کیونکہ اکثر پیرنٹس اسکول میں اس لیے جھگڑا کرنے آتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے ہی پلوائے تھے اور آپ نے پلوا دیے, پوچھا بھی نہیں, ٹیم آئی اور آپ نے پلوا دیے. پہلی بات تو یہ کہ خدا نہ خاصہ کچھ نہیں ہوگا. چلیں زبردست, یہ سب سے بہترین بات ہے کہ اگر 2-4 دن میں ریپیٹ ہو گئے پولیو کے ڈراپس تو آپ کے بچے کو اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کچھ کوئی بیماری, کچھ نہیں پرابلم آنے والی. بلکہ وہ بہتری ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیسز میں نکال دیتا ہے اس میں, تو اس کو تو خدا نہ خواستہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تو اچھا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے اور فائدے مند ہوتا ہے, کوئی زیادہ نہیں. لیکن ہاں یہ روٹین نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہر 2 دنوں بعد آپ کسی نے آپ نے پلا دیا, اس نے بھی پلا دیا. اگر ہو گئی نیگلیجنس ہو گئی ایک دفعہ, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ نے یہاں بھی پلا دیا وہاں بھی پلا دیا. تو اکثر میں جب اسکول جاتے ہیں ویکسینیٹر تو وہ بھیجتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن گھروں کے اندر کہ جی ہمارے ویکسینیٹر آ رہے ہیں, آپ نے بچوں کو ویکسین. چھوٹے موٹے اسکول ایسے نا جو بتا نہیں پاتے اور ان کو بس ٹیم آ گئی پلا دیے, پھر آ جاتے ہیں اماں ابا لڑنے کے, ہم نے بھی 2 دن پہلے پلوائے تھے, اب ہمارے بچے کو کچھ ہوا تو تمہیں بتائیں گے ہم. نہیں ایسا خدا نہ خاصہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اگر 2 دن پہلے پلا دیے تو آپ دوبارہ پلا دیا تو خدا نہ خاصہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کہ یہ ایک مستقل عمل ہے, ہونا چاہیے بالکل. اور اس میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی اویئرنیس کی بہت کمی ہے اس کے اندر نا. اگر اویئرنیس جتنی بڑھے گی لوگ اسی طرح سے جو ہے اس کو پلانا شروع کریں گے. لیکن باہر ممالک میں تو باقاعدہ بچہ ماں خود جاتے ہیں. یہ واحد ملک ہے پاکستان جس میں آپ کے ڈور اسٹیپ پہ لوگ آتے ہیں آپ کو ویکسینیشن کرانے کے لیے. دیکھیں اتنی آپ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں, اتنی اچھی ہماری گورنمنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ جہاں پازیٹیو بات ہے وہ تو ماننی پڑے گی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, دنیا بھر میں اماں ابا کو لے کے جانا پڑتا ہے, یہاں خود آتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. عزت راست نہیں ہے نا, عزت راست واقعی یہ بڑا وہ ہے. دیکھیں نا لوگ جو ہیں وہ دنیا میں, جیسے میں نے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے ناظرین اور سامعین کے لیے, ہاں یہ آپ صحیح بات کی, ناظرین پہلے لگانا ہے, سامعین آپ آپشنل ہے, آپ لگانا چاہیں. جتنی بھی ہمارے ویکسینیشن دیکھیں تو فری ہوتی ہے. انڈر 5 جو دیکھیں نا آپ, جو EPI پروگرام ہے ہمارا, ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, یہ فری آف کاسٹ ہے پورے پاکستان میں. اس کی کتنی بڑی کاسٹ ہے, اور اس میں کتنے لوگ ہائر کیے گئے ہیں جو آپ کو فری میں ویکسینیشن کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ویکسینیشن کو مہنگا کر دیں, ہاں, اور برانڈڈ کر دیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو پھر لوگ پیسہ پائی جوڑیں گے کہ ہمیں کرانی ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, مائنڈ سیٹ ہے. مہنگی چیز, برانڈڈ چیز, علاج ہی کیوں نہ ہو, ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو, کھانا ہی کیوں نہ ہو, اس میں لگتا ہے کہ کچھ ہے, یہ ہمارے کام آئے گا. یہ ہم بیچارے چھوٹے سوچ, ہماری غلام سوچ,
اسی میں خوش ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں, پہلے ہم ہیپیٹائٹس کی ویکسین جو ہے ہم پیسوں سے لے کے لگاتے تھے اور مہنگی ملتی تھی بہت زیادہ, اور سب لگواتے تھے. اب جب سے وہ EPI کے اندر آ گئی ہے تو اب لوگوں نے بہت ایزی لینا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہیپیٹائٹس تو کوئی مسئلہ نہیں, ویکسینیشن لگ جائے گی. لیکن یہ تو سوچیں نا کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ اتنی محنت کر رہی ہے آپ کے لیے, آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, ڈور اسٹیپ پہ کر رہی ہے, آپ سے منت سماجت کر رہی ہے, خدا کے واسطے لگوا لو بھائی. کیونکہ دیکھیں نا ایک دوسرے کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں, یہ ایک کو بیماری ہوتی ہے دوسرے کو ہوگی, پڑوسی کو جائے گی, اس کو جائے گی. تو آپ اگر اپنا خیال نہیں کرتے پڑوسی کا خیال کر لیں, پڑوسی آپ کا خیال کر لیں, تو سب ایک معاشرہ جو ہے اس طرح سے بغیر بیماریوں کا ہو سکتا ہے. باہر کے معاشرے میں کیوں اتنی بیماریاں کم ہیں؟ اس کی وجہ سے کہ وہ پراپرلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کرانی ہے انڈر 5 جتنے بھی بچوں کو ضروری ہوتی ہے اسکول جانے سے پہلے. اسکول جانے سے پہلے ان کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے تو پھر بھی جلدی ہم 2-2.5 سال میں بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں, اس کی ویکسینیشن پوری نہیں ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی کوئی امیگریشن لینے جاتے ہیں باہر ممالک میں, پہلے وہ آپ کا ویکسینیشن کارڈ مانگتے ہیں کہ ذرا ویکسینیشن کارڈ تو لے آئیے آپ, کہ آپ کی پوری پراپر ویکسینیشن ہوئی نہیں ہوئی ہے. وہ کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہیں پاکستان میں, اور 2 نمبری بھی بہت چل رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ. جعلی کارڈ بھی بن اب دیکھیں نا حج پہ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں, جاتے تو لیکن کیا کر کے جاتے ہیں ہم کو پتہ ہے. تو یہ کتنا بڑا نہیں بولنا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ مطلب لوگوں کا اویئرنیس کی نہیں بات کر رہا ہوں, کہ آپ دیکھیں نا آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ اتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں, اور پھر آپ وہاں سے بیماریاں لے کے آتے ہیں, جی وہ کھانسی ختم نہیں ہو رہی, وہ جی سانس کا مسئلہ ہو گیا, یا ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا. تو بھائی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ آپ پراپرلی ویکسینیٹ نہیں ہو کے جاتے ہیں یہاں سے, پھر وہاں سے بیماریاں لے کر آتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی بیماری ہو گئی. تو یہ تو آپ کو خود خیال کرنا چاہیے نا, چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. ویکسینیشن ضروری ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ جو علاج ہے وہ احتیاط سے بہتر ہے. احتیاط کر لیں, علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. آپ پہ جو بوجھ, جو آپ کے جیب پہ بوجھ ہے وہ بھی ختم ہوگا. جو ہاسپٹل کے اندر اتنا برڈن ہے, ہمارے یہاں ہیلتھ کا پہلی سسٹم صحیح نہیں ہے, پھر ہر آدمی بیمار ہو کے جاتا ہے, وہ برڈن بھی کم ہوگا کیونکہ آپ نے اپنی خود کیئر کر لی. تو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتے یا بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی تھوڑی سی ہم کیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ میں, اپنی پراپر روٹین میں, چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں کھاتے آپ روز برگر نہیں کھاتے؟ دیکھ بھال کے کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جگہ پہنچ جاتے ہیں. دیکھ بھال کرتے ہیں؟ دیکھ بھال دیکھتے ہیں صحیح ہائیجینک ہے, نان ہائیجینک ہے, کیا ہے, کس طرح کھا رہے ہوتے ہیں. باہر کا سب کوئی سب چلاک بناتے ہیں, چلاک بیوقوف بناتے ہیں ہمیں. بڑی آپ بڑے بڑے برانڈڈ میں بھی نہیں پکڑ سکتے کہ کیا ہو رہی ہے گڑبڑ. وہ تو خیر دیکھیں نا, اگر کسی کے دل میں بیماری آ جاتی ہے, وہ آپ کو کیا کھلا رہا ہے, اس کا بھی تو فرض بنتا ہے نا. بالکل تو جو آپ سے پیسے لے رہا ہے اسی جگہ آپ کو کیا دے رہا ہے. بالکل آپ تو اس پہ بلیو کر کے, فیتھ کر کے چیزیں لیتے ہیں نا. اگر وہ خدا نخواستہ آپ کو ڈش کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھے گا کہ بھائی آپ نے تو پوری پیمنٹ لے لی تھی, اب آپ نے ان کو کیا دیا. یہ بھی بہت صحیح ہے. اکثر لوگ کھانا کھا کے آتے ہیں جناب, وہ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. اچھی اچھی جگہوں سے کھا کے آتے ہیں, اتنی 2 نمبری ہو رہی ہے, اتنی چیٹنگ ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے, یہی وجہ ہے کہ لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات, ابھی آپ نے نا کہی تھی کہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں خدا نخواستہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو کویشچن میرا یہ ہے, چونکہ آپ نے مجھے جو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا کہ کیونکہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہے, انوائرمنٹ میں موجود ہے, جراثیم بھی ہیں, اب یہ افیکٹ جو کسی بھی ایج میں کیا ان لوگوں کو کرے گا جن کی بالکل ویکسینیشن یا انہوں نے پولیو ڈراپس نہیں پیے, یا ان کو بھی خدا نخواستہ کر سکتا ہے کہ جنہوں نے پولیو ویکسینیشن بھی کر لی ہے, ڈراپس بھی پی لیے, لیکن ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے کیونکہ ہم اسے ٹوٹلی کل نہیں کر سکے, تو آپ ہٹ ہو سکتے ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کی قوت مدافعت بہت اسٹرانگ ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت آپ کے جسم کے اندر ہے, تو آپ کسی بھی بیماری سے جو مقابلہ کر سکتے ہیں. انڈر 5 ہم کیوں پلاتے ہیں؟ اس وجہ پلاتے ہیں کہ ان کی امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ان بچوں کی جب امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے پراپرلی, اس سے پہلے آپ ویکسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ ان کی قوت مدافعت کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا کوئی جراثیم اگر آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو آپ نے اس کو مارنا ہے. تو اس لیے انڈر 5 میں ہم کہتے ہیں کہ تمام ویکسینیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. جب بچہ گرون اپ ہوتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, اب خدا نخواستہ مجھے کوئی بیماری ہے, جیسے نزلہ زکام بخار کھانسی ہو گئی, میرا امیون سسٹم ایسے ہی کمزور ہو گیا, اب مجھ پہ ہر بیماری حملہ آور ہوگی, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح خدا نخواستہ پولیو کا وائرس ہو سکتا ہے, مجھے کینسر ہے خدا نخواستہ, میرا امیون سسٹم پہلے ہی کمپرومائز ہو گیا, مجھے کوئی اور بیماری ہے تو میرا امیون سسٹم پہلے ہی کمپرومائز ہو گیا, اب وہ وائرس ہی میرے جسم میں چلا گیا, اس کو تو فیوریبل انوائرمنٹ مل گیا نا کہ جی ٹھیک ہے, اس کا تو پہلی قوت مدافعت کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر پوچھنے والا مجھے, میں تو جہاں جاؤں گھس جاؤں. تو وہ اس وجہ سے ان کو بیماریوں کو زیادہ لاحق ہو سکتا ہے, کہ وہ بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے, بچوں کو بھی ہو سکتی ہے. بچوں میں زیادہ پرون ہوتے ہیں بچے 5 سال سے کم, جب ان کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو ان میں کم چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری ہو. بڑوں میں اس لیے احتیاطیں ہم دیتے ہیں کہ بڑوں میں بھی بیماری ہو سکتی ہے, کچھ کیسز بڑوں میں بھی پائے گئے ہیں, اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جو پائے گئے وہ کیا ایج تھی, کوئی سرٹن ایج اگر آپ بتا سکیں کس ایج کے؟ تو دیکھیں ایج نہیں, میں تو جو وٹنس کیے, جو نوٹس ہوئے وہ تقریباً وہی ہوئے جو اپنے ایک اڈلٹ ایج ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں اگر لوں ان کو 18 سے لے کر اور 50 سال کے درمیان. اچھا 18 سے لے کے 50 سال کے درمیان کے بچوں میں ہو سکتی ہے. اب جتنا آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی قوت مدافعت ویسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے.
تو ویسے ہی پرون ہوتا ہے وہ، تو اس میں ان کو بھی دینی چاہیے. اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں یا ایسی جگہ جا رہے ہیں یا ایسے انوائرمنٹ میں ہیں تو وہ بھی احتیاطاً لینا چاہیے. روٹین میں تو ہم بڑوں کو نہیں پلاتے نا، جب کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسے بہت بڑے موب میں جا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے یا بہت بڑی کسی گیدرنگ میں جانا ہے، تو آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کو پلایا جائے. روٹین میں تو ہم نہیں پلاتے ان کو، لیکن باہر والوں کی طرف سے یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ جی جو بھی پاکستان سے جائے گا ٹریول، چاہے وہ 5 سال کا ہو یا 55 سال کا ہو یا 60 سال کا 70، اس نے پولیو ڈراپس پینا ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں نا، وہ تو وہ کہتے ہیں ضرور پی کر آئیں آپ. اسی لیے وہ کہ ان کو پتہ ہے کہ جی بڑے میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پہلے کہتے ہیں یار ان کو امیون کر دیں تاکہ جب ہمارے وہاں پر آئیں، ہمارے ملک میں آئیں تو یہ امیون ہو کر آئیں، ان کو کوئی بیماری نہ ہو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی بڑوں کو بھی پلائیں آپ. لیکن بڑوں میں کیسز بہت شاد اور نادر کہیں ملتے ہیں، ایسے نہیں ملتے کہ روزانہ کہیں بڑے میں مل رہا ہے. بچوں میں انڈر 5 بہت زیادہ ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو پہلے امیون کریں، اور بڑوں میں جو ہے وہ کنڈیشنل کریں گے. اگر وہ کہیں جا رہے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کسی بڑے اس میں جا رہے ہیں، پروسیشن میں جا رہے ہیں کہ جی وہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو وہاں پہ لا کے بھیجتے ہیں کہ یا پی کے جائیں اس کو اور ویکسینیٹ کر کے جائیں. چاہے وہ کوئی سی بیماری ہو، چاہے وہ ہیپیٹائٹس کی ہو، چاہے میننجائٹس کی ہو، چاہے وہ پولیو کی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویکسینیٹ ہو کے جائے تاکہ وہ بیماری نہ یہاں لے کر آئے نہ وہاں لے کر. جیسے اب تھوڑا موضوع سے ہم ہٹ جاتے ہیں، لیکن اویئرنیس کے لیے بتا رہا ہوں. ایم پاکس کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ باہر سے امپورٹ کر کے پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں. اب وہاں پہ ویکسینیٹ نہیں ہوئے تبھی تو یہاں پر آ رہے ہیں لوگ. اب یہاں پہ خواہ ہمارے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا تو یہاں کوئی کیس لوکل نہیں یا کوئی ابھی تک دریافت ہوا، سب ہم امپورٹ ہی کر رہے ہیں. اسی طرح وہ بھیج رہے ہیں اپنی بیماریاں، بدلا لیا لوگوں میں نے. یہی تو عرض کر رہا ہوں نا، ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں تو وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں آ رہے ہیں تو ہم ان سے ڈر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے جس کو ہر لیول پہ جو ہے ایڈریس ہونا چاہیے، جس کنٹری میں بھی بیماری ہوتی ہے. اب جیسے یلو فیور کی بیماری افریقن کنٹری میں زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے جو بندہ ٹریول کر کے آ رہا ہوتا ہے سب سے پہلے یلو فیور کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ تو نہیں کہ پاکستان میں لے کر آ جائے، وہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے. تو وہ اگر اس طرح کی بیماریاں کا اگر آپ امپورٹ کرنا شروع کر دیں، چلے اگلا کوئی پروگرام ہم رکھیں گے یلو فیور پہ. ہاں بالکل رکھیں، کیونکہ یہ ساری پبلک ہیلتھ ایشوز ہیں سارے یہ جو میں بتاتا ہوں. اور پبلک ہیلتھ ایشوز وہ ہوتے ہیں جو ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور اس پہ جو ہے ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. جیسے آپ نے آج کا موضوع بہت اچھا رکھا، اور لوگوں میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پولیو کیا بلا ہے، کیا اس کے میتھس ہیں، کیا اس کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہمارے ذہنوں سے جائیں گے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یوں فلانا ہو جائے گا، تو ہم بچوں کو پولیو ڈراپس پلائیں گے نہیں، اور پھر اس کا خمیازہ اس طرح بھگتیں گے کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ خدا نہ ہر آدمی سے جو ہے خطرے میں ہے کہ انڈر 5 بچہ جو کسی کو پولیو نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ایگزسٹ کرتی بیماری ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو بڑوں والی بات ہوئی تھی وہ آپ نے کہا تھا شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کیس ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو بہت موسٹ امپورٹنٹ بات تھی وہ آپ نے کہا بڑوں میں امیون سسٹم تھوڑا سا ہیلدی ہونا بھی بہت کتنا ضروری ہے نا. آپ کی خوراک اچھی ہو، آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو، میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں. بڑوں میں تو مجھے لگا کہ صرف یہی وجہ ہے کہ اگر ہو رہا ہے تو ان کا امیون سسٹم ظاہر ہے اچھا نہیں ہوگا، ان کا کھانا پینا اچھا نہیں ہوگا، ان کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہوگا. تو بڑوں کے لیے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں اپنی صحت کا بہت ایسے تو بچوں کا بھی رکھنا چاہیے، لیکن بچوں کی چونکہ ویکسینیشن ہو رہی ہے، بڑوں اس ایج میں اس طرح سے ویکسینیشن نہیں ہوتی. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. باقی ویکسینیشن بہت ضروری ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، محلے والوں کے لیے، اور آخر میں پاکستان کے لیے. وقت ہو رہا ہے جی آپ سے اجازت لینے کا. تو یہاں زبردست سا کوئی بہترین سا اسی حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے کوئی میسج دے دیں پھر ہم اجازت لیں گے. نہیں، آپ کے ناظرین اور سامعین کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا سلوگن ہے پولیو ویکسین ہر بچہ ہر بار 2 قطرے سے ضرور پلائیں تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کے جو پیارے بچے ہیں ان کو بچا سکیں. دیکھیں آپاز والی زندگی خدا نہ خواستہ اگر اس کو آپاز ہو جاتا ہے ساری عمر کے لیے آپ کے لیے یہ اہمیت ہے، اور مشکل کا پیش بتا اس بچے کے لیے بھی. وہ تو بچہ معصوم ہے، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آپ سے احتجاج کرے کہ اماں ابا آپ نے مجھے کیوں نہیں 2 قطرے پلوائے. تو وہ تو آپ سے بڑا آپ کو عجیب نظروں سے دیکھے گا کہ جب سارے بچے پی رہے تھے تو مجھے بھی آپ پلوا دیتے تو میں اس بیماری سے موذی مرض سے بچ جاتا. کیونکہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ساری عمر بچہ جو ہے بیچارہ وہ آپاز ہے، بیساکھیوں پہ آ جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل کہنا چاہیے نا عام لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے. تو خدا را اس کا خیال کریں. پولیو ڈراپس کی کمپین چل رہی ہے، جو بھی آپ کے گھروں میں آئے ویکسینیٹر ان سے ضرور 2 قطرے پلوائیں تاکہ موذی مرض سے آپ بچ سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر آفتاب احمد، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور بہت کچھ ہم نے آج سیکھا. آئی ہوپ کہ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا، اور سیکھ لیا تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا.